बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे इस वीडियो लॉग की जो दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, एक ख़बर तो साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से है। दूसरी ख़बर जो चीफ़ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में एक बेंच है, उस बेंच को पिंडी से कंट्रोल टावर से क्या पैगाम दिया गया है, इन दोनों ख़बरों की डिटेल से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो हमारे थंबनेल पे तीसरी खबर के खान साहब ने एक नई अवामी सर्विस का आगाज़ कर दिया। इस खबर से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और आप नाज़रीन जानते हैं कि आजकल जो साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, वो डेली बेसिस पर अपना वीलॉग करते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हैं। तो कल का जो खान साहब का वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब है, उसके 3 अहम पॉइंट्स जो है वो मैं आपके नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। उसका एनालिसिस भी करेंगे। और फिर उसी वीडियो लॉग में खान साहब ने एक नई सर्विस के हवाले से भी बात की है कि आवाम को वो क्या सहूलत दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो खान साहब ने बात की अल कादर ट्रस्ट के हवाले से। पिछले 2 दिनों से खान साहब एक बयानिया बना रहे हैं कि उनके दौर में जब वो वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो अल कादर ट्रस्ट के मामले की नैब ने तहकीकात की थी और इस केस को बंद कर दिया गया था। तो अब ये दोबारा से केस जो है वो क्यों खोला गया है। तो खान साहब ने जो पॉइंट दिया कल के अपने वीडियो लॉग में या अपने वीडियो लॉग खिताब में, खान साहब ने कहा कि उन्होंने अप्रैल 2020 में इस मामले के अल कादर ट्रस्ट मामले की तफ्तीश की थी। अब उन्होंने मुराद समझ नहीं आता कि खान साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद खान साहब के 3.5 साल दौरे हुकूमत का जायज़ा लें तो इधर नैब किसी को गिरफ्तार करता था, उधर खान साहब की पूरी जो वफाकी कबीना हुआ करते थे नैब के फैसलों का दिफा करते थे। इवन के नैब की गिरफ्तारी से पहले ही खान साहब की कबीना के लोग बता देते थे कि कल फलां बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, कल नून लीग का फलां, कल जरदारी, परसों फरियाद तालपुर। तो गिरफ्तारियों की खबर जो है वो खान साहब के जो कबीना के वजीर थे, वो नैब की गिरफ्तारी के अमल से पहले ही वो मीडिया के ऊपर अफशां कर दिया करते थे। और ये सिर्फ खान साहब की कबीना का खासा नहीं था, बल्कि खान साहब खुद भी अमेरिका में ठहर के ऐलान करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को मैं पकड़वाऊंगा। और खान साहब अमेरिका से वापस आते हैं, यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी हो जाती है। नैब की हिरासत में जो खान साहब के सियासी मुखालफिन होते हैं, खान साहब अमेरिका में ठहर के ऐलान करते हैं कि वो जो नैब की हिरासत में हैं, उनके जो एयर कंडीशंस हैं, उनको जो सहूलत मिली हुई है, जो अखबार मिल रहे हैं, जो टीवी की सहूलत है, ये तमाम सहूलत मैं उनसे वापस ले लूँगा। तो खान साहब के दौर में जो खान साहब आज बात करते हैं कि उन्होंने अप्रैल 2020 में इस मामले की तहकीकात की थी अल कादर ट्रस्ट की, तो अब ये केस जो बंद किया गया था क्यों खोला जा रहा है। तो खान साहब के दौर में नैब कितना आज़ाद था, ये अब कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर खान साहब के दौर में मुबैना तौर पे ये जो इंक्वायरी है किसी प्रेशर के तहत, किसी जो है वो दबाव के तहत बंद की गई है, तो खान साहब के खिलाफ तो चलें केस खोल दिया गया है, खान साहब की बात ही मान लेते हैं, तो वो जो बंद करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज अगर ये केस सियासी इंतकाम के लिए खोला गया है, तो फिर मौजूदा जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि केस बंद हो गया तो दोबारा खुल नहीं सकता, गलत भी हो सकता है। खान साहब के दौर में कोई नैब इतना आज़ाद इदारा नहीं था। दूसरा जो खान साहब ने इसी पॉइंट के अंदर, जो दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट के अंदर उसका जो सब पॉइंट है, उसमें खान साहब ने कहा कि मलिक रियाज का जो पैसा वहाँ पे पकड़ा गया। आप देखें खान साहब किस सफाई के साथ किस बात को किस तरीके से जो है एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि मलिक रियाज का पैसा जो वहाँ पे पकड़ा गया, जिसे एनसीए ने फ्रीज कर दिया था, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। अच्छा, ये हम पिछले वीलॉग्स में भी बात कर चुके हैं, खान साहब मलिक रियाज को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये मलिक रियाज का पैसा जो पकड़ा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। ये खान साहब मलिक रियाज का दिफा कर रहे हैं। अब खान साहब सवाल क्या उठा रहे हैं, खुद को बचाने के लिए अल कादर ट्रस्ट के केस में खान साहब ये कह रहे हैं कि असल कहानी ये है, असल कहानी खान साहब ये बयान करते हैं कि नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने एक प्रॉपर्टी 50 मिलियन पाउंड्स की बेची मलिक रियाज हुसैन को। ये असल कहानी है। अब बात यह है कि ये जो असल कहानी का एंगल खान साहब या रुख देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एनसीओ को नहीं मालूम था कि वो जो प्रॉपर्टी जो आप अटैच कर रहे हैं, जो मलिक रियाज की आपने ट्रांजैक्शन बैंक की पकड़ी है, उसमें हुसैन नवाज को तो एनसीए ने कुछ नहीं कहा। यानी खान साहब कह रहे हैं कि असल जुर्म हुसैन नवाज की मलिक रियाज को प्रॉपर्टी फरोख्त करना था, लेकिन वो जो मलिक रियाज यहाँ से 50 मिलियन पाउंड कैसे लेके गया, जिसकी मलिक रियाज एनसीए को वजाहत नहीं दे सका, और फिर वहाँ पे उसने एक डील कर ले कि मैं पैसा पाकिस्तान में वापस दे देता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत को दे देता हूँ, वो खान साहब क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन जो एनसीए ने मुनासिब ही नहीं समझा कि ये जुर्म बनता है, अगर हुसैन नवाज ने प्रॉपर्टी फरोख्त की है
وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل جرم ہے. یعنی این سی اے بالکل نالائق ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحقیقات تو حسین نواز سے ہونی چاہیے تھی. چلے خان صاحب کی اسی بات کو مان لیں تو جب ملک ریاض کا پیسہ آ رہا تھا، این سی اے کے ساتھ حکومت پاکستان کی ڈیل ہو گئی، ملک ریاض کی ہو گئی، تو خان صاحب نے اس وقت این سی اے سے کیوں نہیں کہا کہ آپ اس بات کی تحقیقات کریں؟ اور آج تک جب تک نیب نے اس معاملے کو اوپن نہیں کیا تھا، اس کی انکوائری کا آغاز نہیں کیا تھا، خان صاحب نے ایسا سٹانس تو کبھی نہیں لیا. یعنی جو پیسے کی وضاحت نہ کر پائے اس کو خان صاحب کلین چٹ دے رہے ہیں. حسین نواز نے پراپرٹی جو ہے وہ جو 50 ملین پاؤنڈ کی بیچی، وہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن کا پیسہ تھا، جس کی این سی اے نے وضاحت ہی نہیں مانگی، جس کے پاس یعنی 2004 سے حسین نواز لندن میں برطانیہ میں پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں. این سی اے کے تمام چیزیں ریکارڈ میں ہیں. اگر یہ ملک ریاض کی مشکوک ٹرانزیکشن مبینہ طور پہ پکڑی گئی تو پھر وہ بھی تو وہاں پہ ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے، ان کے بھی حوالے سے پھر این سی اے نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ کیا این سی اے بھی کمپرومائز ہو گیا؟ دوسری خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. خان صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اور مجھے فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا. یہ خان صاحب بات کر رہے ہیں. چلیں خان صاحب سوال اٹھا سکتے ہیں، موقع دیا. خان صاحب اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے بجائے لاہور چلے گئے تھے. دوسرا خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو آج تک کسی سے نہیں پوچھا گیا. اب آپ نوٹ کریں ناظرین کہ خان صاحب چیزوں کو کس طرح سے ٹویسٹ کرتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے توشہ خانے سے تحائف لیے، میں نے اس کو کسی کو گفٹ کر دیا، اس کو فروخت کر دے. کوئی کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے جو ریٹرنز ہیں جو الیکشن کمیشن میں جمع کروائے، کہاں؟ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے. اس میں خان صاحب نے خود لکھا کہ مجھے یہ تحفے ملے 2018 میں، 2019 میں، 2020 میں، یہ تحفے میں نے ریٹین کیے، فلاں کو گفٹ کر دیے، فلاں کو فروخت کر دیے، یعنی فروخت کر دیے، نام نہیں بتایا. تو الیکشن کمیشن نے اور ریٹرنز کے حوالے سے خان صاحب سے سوال پوچھا. تو خان صاحب کہتے ہیں یہ سوال کیوں پوچھا؟ اب یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس سوال کی اہمیت کیوں ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اس سے پہلے جتنے لوگوں نے توشہ خانے کے تحائف لیے ان سے نہیں پوچھا گیا. کیا آج تک کسی کا ایسا اسکینڈل سامنے آیا؟ نواز شریف کی بات کر لیں، زرداری کی بات کر لیں، گیلانی کی بات کر لیں، انہوں نے توشہ خانے سے جو بھی تحائف حاصل کیے، جیسے بھی حاصل کیے، ان کے خلاف کیس بنوائے. خان صاحب نے بنوایا بھی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ان سے یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا گیا کہ انہوں نے وہ تحائف لینے کے بعد مارکیٹ میں بیچے نہیں، انہوں نے وہ تحائف ریٹین کیے، انہوں نے ان تحائف کو سمیرے کے طور پہ اپنے گھروں میں محفوظ رکھا یا اس سے استفادہ حاصل کیا، اس کو استعمال میں لے کے آئے. لیکن خان صاحب نے وہ جو تحفے تھے، خان صاحب نے اپنے الیکشن کمیشن کے ریٹرنز میں بتایا کہ میں نے وہ جو سمینئر مجھے باہر کے ممالک کے حکومتی سربراہان نے، حکومتی صدور نے، وزراء اعظم نے، بادشاہوں نے، شہزادوں نے دیے تھے، میں نے وہ یا تو فروخت کر دیے یا آگے کسی کو گفٹ کر دیے. اب یہ کتنی کوئی اچھی بات ہے جو خان صاحب اس کو دہرا رہے ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے. خان صاحب آپ نے ٹکے ماری کی ہے توشہ خانہ کے معاملے پر. انہوں نے جو آپ جن باقیوں پہ الزام لگاتے ہیں انہوں نے تحائف لے کے رکھے، آپ نے جتنے تحائف لیے آپ نے مارکیٹ میں فروخت کر دیے، آپ نے اس سے پیسہ بنایا، انہوں نے پیسہ نہیں بنایا. تو یہ بھی آپ دیکھیں جس کو آپ اینگل دینے کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ سے اس لیے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اگر خود اپنے الیکشن کے ریٹرنز میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہ تحفے کسی کو گفٹ کر دیے، آپ نے فروخت کر دیے، تو پھر نام بھی آپ خود بتا دیں. آپ کو نام بتانے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو کیوں نہیں بتا سکتے؟ یعنی خان صاحب کا بلا وجہ کا اس بات کے اوپر اعتراض ہے. دوسرا خان صاحب یہ بات کرتے ہیں، اچھا یہ جو خان صاحب کا یہ آپ نوٹ کریں، یہی چیزیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نوٹ کریں. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں سب کچھ ظاہر کر رکھا ہے. لیکن خان صاحب یہ نہیں بتاتے کہ وہ جو تحائف ہے جس کے اوپر آپ کو نائل کیا گیا، آپ کے خلاف توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، کیا آپ نے الیکشن کمیشن میں ان تحائف کو ظاہر کیا تھا 2018 میں، 2019 میں، 2020 میں؟ اس پہ خان صاحب لب کشائی نہیں کرتے. خان صاحب ٹیکنیکل کہتے ہیں کہ میں نے ٹیکس ریٹرنز میں سب کچھ ظاہر ہے. اگر ٹیکس ریٹرن میں سب کچھ ظاہر ہے تو پھر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کس بات پہ ہوئی تھی؟ اس کی بھی تو اسی بات پہ کہ جو الیکشن کمیشن کے ریٹرنز ہیں اس میں نہیں بتایا نواز شریف نے کہ بیٹے سے تنخواہ، جو کہ ایک بھونڈا قسم کا فیصلہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر تو نااہلی نواز شریف کی بنتی نہیں تھی، لیکن چلیں کر دی گئی. اس میں بھی یہی تھا کہ الیکشن کمیشن میں نواز شریف نے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہیں بتائی تھی. اگر نواز شریف کو بیٹے سے جو تنخواہ اس نے نہیں لینی تھی اس بنیاد کے اوپر نااہل کر دیا گیا، تو خان صاحب آپ نے بھی الیکشن کمیشن کو، قانون کو توڑا. جو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں، قانون آپ سے پوچھنے کا تقاضا کرتا ہے، قانون آپ سے پوچھنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے ان تحائف کو کیوں ظاہر نہیں کیا. اگر ظاہر نہیں کیا تو آپ مس ڈکلیریشن کے مرتکب ہوئے. تیسری جو خان صاحب نے بات کی کہ سائفر جو ہے میں نے تو پبلک نہیں کیا،
خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر الزام یہ ہے کہ میں نے سائفر کو پبلک کیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ سائفر جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں رکھا گیا, کمیٹی کی میٹنگ میں رکھا گیا, اس کے بعد سائفر آٹومیٹکلی پبلک ہو گیا. اس میں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد کہا گیا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے اور ہم نے احتجاج کیا. اور یہ بھی خان صاحب نوٹ کریں کہ کتنا ٹیکنیکل کھیلتے ہیں کہ جب نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں مداخلت کہتے ہیں خان صاحب, کیونکہ اس میں مداخلت کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن جو خان صاحب سازش کا لفظ استعمال کرتے ہیں, سازش کا کسی پیپر میں ایون کہ اسی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے اعلامیے میں موجود ہے کہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف, عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی, مداخلت ہوئی ہے, اس پہ احتجاج کر دیا گیا. لیکن خان صاحب پھر نیشنل سیکیورٹی کا ذکر کر کے مداخلت کا لفظ, پھر سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے سازش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور یہ کیسی سازش ہے جو تحریری طور پہ امریکہ سے بھیجی گئی. اگر امریکہ کا سفیر وہاں پہ جا کے ڈائریکٹلی ملاقات کر سکتا ہے, ان کی فوج کا بندہ جا کے ڈائریکٹلی پنڈی میں آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے, تو کیا ان کو یہ سائفر بھجوانے کی ضرورت تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن خان صاحب ظاہر سی بات ہے, کھیلنا تو تھا, سیاسی بیانیہ بنانا تھا, حکومت بجانی تھی, وزارت عظمیٰ کی کرسی بجانی تھی, لیکن سائفر کو سیاسی مقاصد کے استعمال کرنے کے باوجود بھی خان صاحب کو فائدہ نہ مل سکا. اب یہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو سائفر کو پبلک نہیں کیا, میرے اوپر تو الزام یہ ہے, تو وہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے ذریعے پبلک ہو گیا تھا, تو یہ بھی غلط بات ہے خان صاحب کی. اصل ہوا یہ کہ خان صاحب کا جو آڈیو لیک سامنے آئی, جس میں اعظم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزارت خارجہ کے سیکرٹری کو بلائیں, وزیر کو بلائیں, ہم یہاں پہ میٹنگ کریں گے, اس سے سائفر پڑھوائیں گے, اس کے ہم منٹس لے لیں گے اور پھر اس کو اپنا اینگل دیں گے, اپنے انداز سے اس کے منٹس بنا لیں گے. تو یہ خان صاحب آپ کے اس جو منٹس کو آپ نے جو رنگ دیا, جو اس میں کلرز آپ نے بھرے, جو آپ نے اس کی رنگ سازی کرنے کی کوشش کی, اس سے سائفر پبلک ہوا, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ سے سائفر پبلک نہیں ہوا. اب آ جاتے ہیں جو خان صاحب نے نئی عوامی سروس کا آغاز کیا ہے. ناظرین, خان صاحب کا کل کا آپ ویلاگ نکال کے دیکھیں, 15 منٹ سے لے کے 15 منٹ اور 35 سیکنڈ سے لے کے خان صاحب نے 17 منٹ 36 سیکنڈ تک جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے ریٹ ہیں, جو پیٹرول کے ریٹ ہیں, آٹے کا ریٹ ہے, چینی کا ریٹ ہے, دالوں کا ریٹ ہے, دودھ کا ریٹ ہے, پیٹرول کا ریٹ ہے, ڈیزل کا ریٹ ہے, ان کی قیمتوں کے حوالے سے تمام جو ایک ریٹ لسٹ ہوتی ہے وہ عوام کو بتائی ہے. اب خان صاحب جب وزیر اعظم تھے, ان سے سوال ہوا ان تمام قیمتوں کے حوالے سے, خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کوئی یہ قیمتیں بتانے کے لیے یا قیمتوں کے چکر میں وزیر اعظم تو نہیں بنا تھا, میں تو ایک لارجر پکچر کے حوالے سے, ایک ملک کی مفاد کے حوالے سے, ملک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے میں تو سیاست میں آیا تھا. یہ دالوں کی قیمتیں, آٹے کی قیمتیں, چاول کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں, دودھ کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب اب ہر اپنے دوسرے تیسرے ویلاگ میں جو ہے یہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں, عوامی ضرورت کی چیزوں کی جو ہے وہ ریٹ لسٹ جو ہے, یعنی قیمتیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ تھا, اب یہ ریٹ ہے. تو یہ خان صاحب کی طرف سے ایک بڑی اچھی سہولت ہے کہ اگر آپ کوئی مارکیٹ سے چیز خریدنے کے لیے جائیں, کسی دکاندار نے ریٹ لسٹ نہیں لگا رکھی, تو آپ فوری طور پہ خان صاحب کا ویڈیو لاگ نکالیں, اس میں آپ کو ایک یا دوسرے ویلاگ میں خان صاحب کو پوری ریٹ لسٹ جو ہے وہ مل جایا کرے گی. یہ خان صاحب نے ایک نئی جو ہے وہ عوامی سروس کا آغاز کیا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کیسے ریڈار پہ آئے ہیں. کل ناظرین جو سینٹ سے آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں, جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں, اس میں بہت ساری بات ہو چکی ہے کہ اب آپ جو ملکی مفاد سے متعلق, سیکیورٹی سے متعلق آپ کے پاس ایسی کچھ چیزیں ہیں, آپ ان کا انکشاف کریں گے, آپ کو سزا ہوگی, 2 سال کی سزا ہوگی, اور اگر آپ حساس پوزیشن کے اوپر موجود ہیں تو آپ 5 سال تک سیاست نہیں کر سکتے, اور آپ اگر آرمی کے کسی بڑے عہدے سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو 5 سال تک کسی ایسے ادارے میں جس کا فوج کے ساتھ جو ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے, وہاں پہ آپ جاب نہیں کر سکتے. فوج کو جو ایک اور بات کی گئی وہ میں نکال دیتا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی گئی, یا جو فوج کو بدنام کرنے کے حوالے سے بات کی گئی کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فوج کو بدنام کیا جاتا ہے, سائبر سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے, تو اس پر بھی ان لوگوں کے اوپر, فوج کو بدنام کرنے کے اوپر جو ہے ان کے خلاف سائبر قانون کا اطلاق ہوگا اور فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس چلے گا, آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلے گا. تو اس میں کہا گیا کہ یہ اس سے ایک تو عمران خان صاحب کو نقصان پہنچے گا. ویسے اس میں جتنے بھی تبصرے ہو چکے ہیں, منصور علی خان صاحب کا جو اینکر ہیں, یوٹیوبر ہیں, ان کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے. صحافی بھی میں کہہ دیتا ہوں, ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا, سینئر صحافی ہیں, سینئر اینکر ہیں, انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ نکالا کہ الیکشن سے پہلے اس قسم کی قانون سازی ہونا, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب الیکشن کے اندر لوگ جائیں گے تو خان صاحب تو سابق آرمی چیف کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. خان صاحب نے تو اب جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس نے میری کمر میں چھرا گھونپا ہے.
ڈبل گیم میرے ساتھ کرتے رہے. حالانکہ یہ بھی محسن تھے جنرل فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے, لیکن اب یہاں پہ بھی خان صاحب جو ہیں وہ محسن کشی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں, محسن کشی پہ اترا ہیں. لیکن بہرحال خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو الیکشن سے پہلے اس طرح کی قانون سازی, ایک تو اس کا یہ پیغام ہے کہ الیکشن میں آپ فوج کے لوگوں کے, جیسے خان صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی کے حوالے سے, سی کے حوالے سے باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کا نام لے کے ان پہ الزام لگاتے رہتے ہیں, تو الیکشن کمپین کے اندر ان کے خلاف کارروائی کرنا مشکل ہو جاتا اگر یہ قانون سازی نہ ہوتی. تو یہ قانون سازی الیکشن سے پہلے ہونا, بات سمجھ آتی ہے کہ کس لیے کی گئی ہے کہ آپ اپنی الیکشن کمپین کریں, اپنے سیاسی بیانیاں دیں, منشور دیں, لیکن فوج یا فوج کو ان سیاسی معاملات میں اپنی الیکشن کمپین میں نہ گھسیٹا جائے. گھسیٹیں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, قانون آپ کے خلاف راستہ بنائے گا. دوسرا جو اہم بات ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب بھی اس قانون کی زد میں آئیں گے کہ وہ حساس عہدے پہ تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے, تو وہ 5 سال تک سیاست نہیں کر پائیں گے. اب وہ مخفی طور پہ سیاست کر رہے تھے, نہیں کر رہے تھے, لیکن اب قانون ظاہر سی بات ہے بننے جا رہا ہے. لیکن اس کا اطلاق صرف جنرل فیض حمید صاحب پہ نہیں ہوگا, اس کا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ بھی ہوگا. یہ پوائنٹ تمام لوگ مس کر گئے, کیونکہ حساس پوزیشن صرف ڈی جی آئی ایس آئی کے نہیں, آرمی چیف کے عہدے پر بیٹھ کے بھی آپ کے پاس بڑی حساس نوعیت کی معلومات ہوتی ہیں. تو اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ بھی ہوگا. تو وہ جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا کہ جنرل باجوہ بھی ریڈار پہ آ گئے, تو یہ جو نیا قانون بننے جا رہا ہے اس کے ریڈار میں سابق آرمی چیف بھی آئیں گے, آئندہ آنے والے آرمی چیف بھی آئیں گے, موجودہ عاصم منیر شاہ صاحب بھی آئیں گے جب وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. تو یہ اکراس دا بورڈ سب کے اوپر اس کا آرمی چیف پہ بھی اطلاق ہوگا, نچلے جو کور کمانڈرز ہیں ان پہ بھی اطلاق ہوگا, ان کے بھی بڑے حساس نوعیت کی معلومات پہنچتی ہیں. کور کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے, بڑی اہم باتیں وہاں پہ ڈسکس کی جاتی ہیں, نیشنل سیکیورٹی, انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی, خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال, تو بڑی اہم معلومات ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آئی ایس آئی کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ان کے پاس بھی اہم معلومات ہوتی ہیں. تو اکراس دا بورڈ سب کے اوپر اطلاق ہوگا. لیکن یہ جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا کہ پنڈی کا جنرل اپنا بندیال بینچ کو, معذرت جنرل بندیال بینچ کہنے لگا تھا, بندیال بینچ کو سخت پیغام. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف کیسز کی سماعت چل رہی ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حکومت وقت کو وقت دیا گیا تھا کہ آپ آرمی ایکٹ میں اپیل کا رائٹ دے دیں, اور جس سے ایک بامانی جب اپیل کا رائٹ ملے گا تو پھر جو فوجی عدالتوں میں کورٹ مارشل ہوگا وہ قانونی اور آئینی جورسڈکشن میں آ جائے گا. تو وہ قانون سازی کے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے اپیل کا رائٹ دیا جاتا, یہ تو کچھ اور ترمیم کر کے آرمی ایکٹ میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم تو اپنے لوگوں سے متعلق اس قسم کی سخت قانون سازی کر کے انہیں پابند کر رہے ہیں, انہیں جو ہے وہ قانون کے نیچے لا رہے ہیں, قانون کی چھتری کے نیچے لا رہے ہیں. تو پھر یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے ذمہ داران ہیں, ان کو کیسے کنسیشن دی جا سکتی ہے؟ تو رائٹ آف اپیل کے حوالے سے تو قانون سازی نہیں ہوئی, لیکن اور بڑی قانون سازی ہوئی ہے جو کہ غالباً 7 رکنی بینچ کے لیے جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے, غالباً 6 رکنی بینچ بچ گیا ہے, ہاں 6 رکنی بینچ جو بچا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین کچھ 3 چھوٹی چھوٹی خبریں. علی محمد خان صاحب رہا ہو گئے ہیں, لیکن رہائی کے بعد ان کا جو پیغام ہے بڑا قابل غور ہے کہ 9 مئی جس نے بھی کیا, یہ لفظ بڑا اہم ہے, 9 مئی جس نے بھی کیا غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے علی محمد خان کا. اسی طریقے سے 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی سیمابیہ طاہر ستی اور چودھری ظفر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی طریقے سے شبر زیدی صاحب نے بڑا الزام لگایا ہے سنگین قسم کا عمران خان صاحب کی حکومت پہ کہ اگر خان صاحب کی حکومت رہتی تو ان کے 5 سال پورے ہونے سے پہلے ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا. خان صاحب کو مشورہ دیتے تھے, خان صاحب جب وزیر اعظم بنے خان صاحب مشورہ نہیں مانتے تھے, نون لیگ کے لوگوں کے ٹیکس گوشوارے منگوائے جاتے تھے, فائلیں منگوائی جاتی تھیں. سگریٹ والے خان صاحب کی پارٹی کے اندر تھے, وہ سگریٹ کی جو انڈسٹری ہے اسے ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے میرے پاس آ جاتے تھے, خان صاحب کی سفارشیں کرواتے تھے. اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ ملتان کے ایک بڑے ذمہ دار کے اوپر, کاشتکار کے اوپر ہاتھ ڈالا تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں 20 MNAs کو لے کے میرے پاس آ گئے. تو یہ شبر زیدی صاحب نے بڑا سنگین قسم کا ایک الزام لگا کے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ